आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज हमारा मौजू है कि कल जो बड़े डिसाइसिव मूवमेंट कहना चाहिए कि इलेक्शन है 8 हलकों में, जिनमें से 7 पर खान साहब खड़े हुए हैं और ये इलेक्शन बहुत कुछ तय करेंगे। 14 अक्टूबर है। अगर इलेक्शन हुए तो कहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक रिपब्लिक बनाना ही हुआ है कि जहाँ मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला के नॉन बेलेबल वारंट हैं और वो अपने सबसे बड़े सूबे और अपने शहर, अपने आबाई घर भी नहीं जा सकता। तो इस रोशनी में देखें और जो हालात हैं उसमें ईमानदारी की बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी बेहतर मईशत होती तो अजीम वो क्या है कि अजीज़ हमवतनों की सदाएं आप सुन चुके होते कि इन सियासतदानों ने बता दिया कि इनमें से कोई भी जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता। जो पार्लियामेंट का हाल है हमारे सामने है, जो खान साहब की सियासत है हमारे सामने है कि पार्लियामेंट से ही उठ के चले जाते हैं वो, और फिर इलेक्शन भी लड़ेंगे और लॉन्ग मार्च की धमकियाँ भी हैं, जिसके लिए मुल्क का वफाकी वज़ीर दाखिला, जिसे मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि वो हकीम है, और वो हकीम राना सनाउल्लाह पगले का इलाज करेंगे। पगला का है खान साहब को, कि खान साहब भी तो डीजल कहते हैं ना। ये हमारी सोशो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं आज की। तो ये लॉन्ग मार्च, ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट, सब कल इलेक्शन में बहुत कुछ तय होगा। हम एक एक करके बात करते हैं कि क्या किसके हक में क्या है। पहले तो देखें, ये जो खान साहब है ना, इन्होंने लॉन्ग मार्च डिले इसलिए किया है कि इसके नताइज देखना चाहते हैं कि जो उनकी पॉपुलरिटी, उनका मुखालिफ मीडिया भी, उनके मुखालिफिन इंटेलेक्चुअल्स भी, सोशो पॉलिटिकल एनालिस्ट जितने हैं वो भी, और जर्नलिस्टिक जो तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी सब ये मानते हैं कि खान साहब उरूज पे हैं अपनी मकबूलियत के। तो क्या वो ट्रांसलेट होगा, ये मकबूलियत उनकी ट्रांसलेट होगी वोट के अंदर? जैसे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में, सूबाई इलेक्शन में हुए थे कि 18 में से 15 सीटें खान साहब ले गए थे, जबकि बताया कुछ और जा रहा था। मगर इसमें बहुत सी चीज़ें चेक करने की हैं कि देखें, इसमें जिसके इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले दाव पे है कि अगर खान साहब जीत जाते हैं बड़ी अक्सरियत से इन सीटों पर, मैं वो बताऊंगा कि वो क्या एवरेज बताया जा रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट जिनके लिए फवाद चौधरी कहते हैं कि ये अवाम में अपना वक़ार खो चुकी है, तो ये भी साबित हो जाएगा कि हाँ, वक़ार तो खो चुकी है। फिर खान साहब का इलेक्शन का मुतालबा कि यह हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, जो अब दावे कर रही है कि मईशत बेहतर हुई है और आलमी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का कद बढ़ा है। फिर सैलाब के लिए जो फंडिंग अब तक आई है और जो आने के इम्कानात हैं, जो यूनाइटेड नेशन में लॉबिंग की है, वो ये बताते हैं कि जी हम स्टेबल हुए हैं और इलेक्शन वक्त से पहले नहीं करवाएंगे। और फिर आर्मी चीफ की तकर्री, जिसके बारे में अभी तक किसी को यकीन नहीं है कि वो नया आएगा या यही कंटिन्यू करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सफ बंदी की है, जो खासा मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट है, बताया तो ये जाता है ना कि कहीं स्प्लिट भी है, तो उस एंगल से चीज़ों को देखना है। तो पहले ये देखते हैं कि खान साहब के हक़ में क्या है और मुखालफत में क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, खान साहब के हक़ में तो सिर्फ वोट है, जो कोई सर्वे तो है नहीं। ये मीडिया तो आप देख रहे हैं ना कि एक गंडासा न्यूज़ है कि सारा दिन अपनी फिल्म का प्रमोशन करता है, और एक रेमिटेंस न्यूज़ है जो मनी ट्रांजैक्शन दुनिया भर में है, उसके थ्रू आप करवाइए। तो जिन मुल्कों में जहाँ मीडिया का ये आलम हो कि वो अपने कारोबार की प्रमोशन पे लगे हुए हों, होना तो ये चाहिए था ना कि इन हलकों के सर्वे आने चाहिए थे, पता चलना चाहिए था कि कौन कहाँ कैसे कितने नंबर से जीत रहा है। ऑलमोस्ट आज दुनिया के जो मॉडर्न सर्वे हैं 90% कामयाबी होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इसमें उलट हो गया था सब कुछ, मगर उस पर से लोगों का ईमान अभी नहीं उठा।
ہمارے یہاں تو سروے بھی ایک لابنگ کا قرار دیے جاتے ہیں کہ وہ نواز شریف کا آدمی ہے، وہ فلانا سروے والا، فلانا اس کا آدمی ہے. تو اینی وے، تو بظاہر تو ووٹ خان صاحب کے حق میں ہے. اب کتنی سیٹوں پر فیصلہ ہوگا کہ یہ حکومت کتنی دیر چلے گی، اور خان صاحب لانگ مارچ لے کے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، اور خان صاحب کا مطالبہ تسلیم ہوگا نہیں ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے سامنے کیا جھک جائے گی. تو کہا جاتا ہے کہ اگر خان صاحب 5 سیٹیں جیت گئے تو سب کو وقت آ پڑ جانا ہے، اور جس کے امکانات زیادہ ظاہر کیے جا رہے ہیں. مگر 5 سیٹیں حکومت جیت گئی تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ خان صاحب کا لانگ مارچ بھی گیا، الیکشن کا مطالبہ بھی گیا، اور اسٹیبلشمنٹ جس پر وہ انتظامات پر الزامات لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پریویل کر رہی ہے. اب دیکھیں خان صاحب کی نگیٹیوٹی کیا ہے جو ان کے اگینسٹ جاتی ہے. پہلا تو دیکھیں یہ سارے شہری علاقے ہیں، آلموسٹ ملتان ہے، کراچی میں 2 ہیں جہاں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، 13 پوری جماعتیں، مگر ایم کیو ایم، جماعت اسلامی بھی ان حلقوں میں میٹر نہیں کرتی. ایک حلقے میرے خیال میں ملیر میں کرتی ہے، دوسرے میں نہیں کرتی. مگر ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی مل کر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بھی بہت گرا ہے، مگر اپنا زور تو لگائیں گے. پھر انتظامیہ ہے، ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مورثی سیاست نہیں ہے، یہ ہم خان کے نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو شاہ محمود قریشی لے کر آئے کہ انہیں پتہ ہے کہ عوام کا شعور کتنا ہے. تو ایک وہ حلقہ ہے. پھر بھاول نگر میں ایک ہے، ننکانہ صاحب میں ہے، شیخو پورہ میں ہے. اس طرح ملا کے کوئی ٹوٹل یہ 8 حلقے ہیں. اور اس میں دیکھنا ہے کہ فیصل آباد میں ہے یہ فاروق حبیب کی سیٹ پہ، جس پہ عابد شیر علی میرے خیال میں الیکشن لڑ رہے ہیں، مگر وہاں رانا ثناء اللہ کا گھر بھی ہے، مگر وہ جا نہیں سکتے کہ نان اویلیبل وارنٹ ہے. اور سنڈے ہے، سیٹرڈے مجھے نہیں پتا کہ عدالت کھلی نہیں کھلی، اور انہوں نے بیل کروائی ہے کہ نہیں کروائی، آئی ہیو نو آئیڈیا. تو مگر اس کے باوجود چیزوں کو غور سے دیکھنا ہوگا. ایک تو وفاقی حکومت کہیں نہ کہیں تو اثر انداز ہوتی ہوگی نا، وہ مخالف ہے. پھر جو پنجاب کی انتظامیہ ہے نا، اعلیٰ درجے کی جو انتظامیہ جو کہتے ہیں نا، جو ایس ایس پی ہے، جو چیف سیکرٹری تو آپ کو پتہ ہے چھٹی پہ چلے گئے، اس حکومت کے ساتھ کام ہی کرنا چاہتے ہیں. جتنے سیکرٹری لیول کے جو 19 گریڈ کے اور 18 گریڈ کے افسر بتائے کہ اس حکومت کی جو پنجاب حکومت ہے، جو عمران خان کا رویہ ہے، جو ان کے لوگوں کا رویہ ہے، جو ٹرانسفر، تبادلے، پیسہ، یہ وہ، اور پھر کہتے ہیں ابھی بھی پنکی جو خاتون اول تھیں کبھی، بشرا بی بی، ان کا خاندان ہی آج بھی ٹرانسفر اور یہ سب کچھ مینج کر رہا ہے، وہ بھی اگینسٹ میں ہے. پھر الیکشن کمیشن پر جو خان صاحب الزامات لگاتے رہے ہیں، اور ڈسکا کے الیکشن میں جو پہلے صوبائی الیکشن وغیرہ میں ہوا، تو الیکشن کمیشن بھی ناراض ہے. تو اچھا نچلا افسر جو ہے تھانے دار، یہ وہ بہت خوش ہیں کہ تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں، ٹرانسفر لے لیتے ہیں، تبادلہ لے لیتے ہیں، مال بنا رہے ہیں، کیوس ہے، کیونکہ حکومت میں مختلف پرویز الہی اپنی چلا رہے ہیں، خان صاحب اپنی چلا رہے ہیں، وزیر داخلہ کبھی چینج ہو جاتا ہے. اب عمر چیمہ وزیر داخلہ بن گئے ہیں، جو گورنر تھے کچھ دن کے لیے، ان کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. تو جو نچلا افسر کہتے ہیں وہ بہت خوش ہے، مگر بڑا افسر ناراض ہے، اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، وفاقی حکومت ناراض ہے. تو اس سچویشن میں سب مل کے، پاکستان میں نیوٹرل الیکشن ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب مانتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتے. تو یہ خان صاحب کے اگینسٹ جاتی ہیں یہ باتیں. اور پھر حکومت کا میں پہلے بتا چکا کہ جی وہ کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے، سبسڈی بھی دے رہے ہیں، جس کی آئی ایم ایف نے شدید مخالفت کی ہے کہ یہ عوام کو خراب کرنے کے لیے ہوتی ہے. ایک رجت پسندانہ رویہ ہے، لوگوں کو وسائل مہیا کیے جائیں، اور یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ لرننگ کے لیے ہے، اور یہ عوام کی فلاح کے لیے جو آئی ایم ایف کا کہنا ہے. مگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ویلیو بڑھی ہے، درست ہے. یونائٹڈ نیشن کا ٹرپ بہت کامیاب بتایا جاتا ہے. اور پھر اسحاق ڈار کے آنے سے ڈالر نیچے گیا، مگر آپ نوٹ کریں 3 دن سے ڈالر اوپر جا رہا ہے. پھر کیونکہ تیل کا جو کرائسس ہے، یہ پیسے پھر بڑھائیں گے کیونکہ مارکیٹ میں پیسے بڑھ گئے ہیں. سعودی عرب میں 20 لاکھ بیرل یا 20 ملین، مجھے نہیں اتنا یہ نمبر یاد ہے، کہ وہ گرایا ہے جو تیل جو نکال رہے ہیں
اس پہ امریکہ بہت شدید ناراض ہوا ہے، تو یہاں پرائز بڑھی ہے، جو ابھی پاکستان میں 12-13 روپے 12.5 روپے کم کی تھی وہ پھر بڑھ جائے گی، کیونکہ افورڈ نہیں کرتے۔ تو یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اسی کے بعد خان صاحب اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو پہلے تو کہیں گے دیکھیں آپ الیکشن کروا لیں۔ اچھا، خان صاحب کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو دیہی علاقے ڈوبے ہوئے ہیں ملک کے، کیونکہ ایک بات تو اس میں سیلاب میں سامنے آ گئی کہ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کے عوام کو کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، اور خان صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں شہری علاقوں کو، دیہی عوام بیچاروں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ان کی جو آپ نے علاقے دیکھے ہوں گے، جو ان کی شکلیں ہیں، جو ان کے حلیے ہیں، جو ان کی سچویشن ہے، جو ان کے گھر ہیں، جو ان کی سراؤنڈنگ ہے، وہ صاف بتاتی ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی شہری حقوق ہیں، اور نہ کوئی فیسلٹی ہے، نہ کہیں کوئی ریاست ہے۔ وہ تو خان صاحب کو بھی یہ پتہ ہے، اور شہری رویہ ہی ہے، مزاج ہی ہے یہ نا ہمارا، کہ وہ غیر لوگ ہیں، ان کا بیچاروں کا کوئی نہیں ہے، جو حکم آ جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہاں پھر ووٹ بھی جس طرح پڑتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو یہ مطالبہ اس کے بعد یہ حکومت کتنی کمزور ہو جائے گی، اس پر اسٹیبلشمنٹ کا کتنا اعتماد رہ جائے گا، پھر انٹرنیشنل کمیونٹی جو سازشی بیانیہ۔ اچھا، پھر خان صاحب کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ابھی لیکس آئیں، آڈیو لیکس، اس نے خان صاحب کے ووٹ بینک کو کتنا متاثر کیا۔ اس الیکشن سے یہ بھی پتہ چلے گا۔ اچھا، میری ذاتی رائے کوئی متاثر نہیں کیا کہ شہری علاقوں کے لوگوں کی موریلٹی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے، مکر جانا، منافقت کرنا، جھوٹ بولنا۔ ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو ٹائم بھی اگر کہیں موجود ہوں تو ویدر بھی غلط بتاتے ہیں، ٹائم بھی غلط بتاتے ہیں۔ گھر جانا ہو 5 منٹ کا راستہ ہو، اگر 1 گھنٹے کا راستہ ہو تو کہتے ہیں کہ 5 منٹ میں گھر پہنچ رہے ہیں۔ جو ہمارے رویے ہیں تو اس سے مجھے نہیں لگتا لوگوں نے انجوائے کیا ہے۔ اور خان صاحب نے پھر بیانیہ جو بنایا کہ میں تو آپ سے کہتا تھا کہ یہ میرے خلاف وہ آڈیو لیک لائیں گے، اب خان صاحب بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ میرے خلاف اب یہ ویڈیو لانے والے ہیں، اس کی پریپریشن پہلے سے خان صاحب نے کر لی ہے۔ خان صاحب کے خلاف بہت سی چیزیں ہیں، مگر 2 چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں میرے نزدیک، گو کہ ایک ریلیونٹ نہیں کرتی ان حلقوں میں جہاں انتخابات ہو رہے ہیں، مگر شہری علاقے ہیں آلموسٹ، تو بہت میٹر کرتی ہے۔ ایک تو دیکھیں، دونوں شہری علاقوں میں دونوں میٹر کرتی ہیں، مگر ایک بہت میٹر کرتی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب جیت بھی گئے، اسمبلی میں جائیں نہ جائیں استعفیٰ دینا ہے خان صاحب نے، کہ ایک سیٹ رکھ سکتے ہیں، اگر اسمبلی میں واپس جاتے ہیں تو آلریڈی سیٹ موجود ہے، اور اسمبلی میں نہیں بھی جاتے ہیں تب بھی ساتھ کے ساتھ حلقوں سے، اور خاتون جو شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں ان کو سب کو استعفیٰ دینا ہے۔ اور اگر یہ اسمبلی کنٹینیو کرتی ہے اور یہ حکومت چلتی ہے تو پھر نئے ضمنی الیکشن ہوں گے۔ 80 بلین روپیز کا حساب بتایا جاتا ہے کہ اس پر جو خرچہ ہونے جا رہا ہے آلموسٹ سب جگہوں پر، یہ 8 حلقے اور 3 وہ بھی ہیں نا صوبائی حلقے بھی۔ تو کیا جو خان صاحب کے فین ہیں گرتی ہوئی اس معیشت میں یہ بات نوٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ میرے خیال میں بہت لوگ کریں گے کہ یہ ووٹ تو ضائع ہونے جا رہا ہے، کہ خان صاحب نے تو چلے جانا ہے، جیت بھی گئے تو، کہ لوگ جو ہے قطاروں میں لگ کے ووٹ ہی دیتے رہیں، خان صاحب کو جتواتے رہیں، خان صاحب اسمبلی سے باہر آتے رہیں۔ اور پھر یہ جو سوات میں دہشت گردی، پورے KPK میں بھتے کی خبریں، خاص کر کراچی کے جو 2 حلقے ہیں، کراچی میں بہت سینسٹیوٹی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کہ انہوں نے بہت دکھ سہے ہیں۔ پنجاب کے جو سینٹرل پنجاب جہاں یہ ناظرن پنجاب ہے، جنوبی پنجاب کی بھی سیٹیں ہیں یقیناً، تو جو شہری علاقے ہیں وہ دہشت گردی کے حوالے سے، کہ دیکھیں سوات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مٹا جو شہر ہے ان کا KPK کے وزیر اعلیٰ صاحب کا، وہ جاتے بھی نہیں ہیں وہاں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ طالبان یہ پورے علاقے میں بتا رہے ہیں کہ وہ حکومت کی مرضی سے آئے ہیں، اور حکومت کو یہ معلوم ہے کچھ 400 کے قریب لوگ ہیں تقریباً جو سارے کے سارے بتائے جاتے ہیں، ان کے خلاف پولیس نے گھیرا تنگ کر لیا، مگر پولیس کو آرڈر نہیں دیا، صوبائی حکومت نے انکار کر دیا کہ نہیں آپ آپریشن نہیں کریں گے، اور بھتے دیے جا رہے ہیں، اور افسران کہتے ہیں کہ جناب جس کو اپنی زندگی عزیز ہے اسے بھتہ دینا ہوگا تو آپ خاموشی سے دیجئے۔ اور خان صاحب اس پر الزامات لگا رہے ہیں وفاقی حکومت پہ، جبکہ بہت واضح ہے کانسٹیٹیوشنلی کہ صوبے امن و امان کے ذمہ دار ہیں، اور اگر ان سے نہیں سنبھلتا ہے
تو وہ وفاقی حکومت سے امداد طلب کر سکتے ہیں، جو کے پی کے نے ایک بار بھی ابھی تک کوئی خط نہیں لکھا کہ ہمیں یہاں یہ خطرات درپیش ہیں، ہمارے وسائل کم ہیں، ہمارے ہیلپ آؤٹ کیا جائے، مگر وہ تو بتاتے ہیں کہ لوکل پولیس کو منع کر دیا صوبائی حکومت نے کہ نہیں آپ آپریشن نہیں کریں گے۔ تو میرے نزدیک یہ 2 پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہیں جو خان صاحب کے اگینسٹ جاتے ہیں اور حکومت کے فیور میں جاتے ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو 5 سیٹیں جیتے گا کھیل اسی کا ہوگا۔ تو کل جو الیکشن ہوگا وہ سب کچھ طے کرے گا، اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ بھی، موجود وفاقی حکومت کی ساکھ بھی، خان صاحب کی پاپولرٹی بھی، اور معیشت بھی، اور لانگ مارچ بھی، جس کے لیے رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا سر کچل دوں گا، اور شیخ رشید کہتا ہے کہ اگر ایک لاش بھی اٹھ گئی تو پھر کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا۔ وہ شیخ رشید کہتا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کچھ فیصلہ کر ہی لوں، جیسے ان کے فیصلہ کر لینے سے کوئی قیامت برپا ہو جائے گی، یا جو جنت دوزخ ملنے کا فیصلہ ہو جائے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں سرفروش فورس بناؤں گا کہ 3500 سے لے کے 10,000 لوگ تو ہیں، وہی لے کے اکیلا نکل پڑوں گا کہ خان صاحب کے پاس یہ آخری موقع ہے ادھر یا ادھر کہ نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے۔ اس کی باتیں تو آپ کو پتہ ہے نا، روز نئی ڈیٹیں دیتا ہے، مگر یہ درست ہے کہ تقرری سے لے کر اس الیکشن کا رزلٹ اور یہ لانگ مارچ سب اسی اکتوبر کے اینڈ میں، نومبر کے مڈ تک سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ آرمی چیف، انٹرنیشنل سینیریو کہ یونائٹڈ نیشن کے اہلکاروں سے، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے 3 بار مل چکے ہیں، یہ میں نے کل بھی بتایا تھا۔ تو میں آپ کو اس میں ایک اہم بات یہ بتانا بھول گیا کہ میں آپ کو ایک چلتے ہوئے ایک تحریر سنانا چاہتا ہوں، جسے سن کے آپ انجوائے کریں گے کہ کیا تھاٹ ہے، کیا سٹائر ہے، اور کیا ٹیزنگ ہے، اور کیا لفظوں کی ادائیگی ہے، اور سچویشن کو کیسے خوبصورتی سے کور کیا ہے کہ آدمی دنگ رہ جائے۔ ہم تحریریں تو بہت پڑھتے ہیں، مگر بعض تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو چپک کے رہ جاتی ہیں، اور کچھ دیر، کچھ دن، کچھ وقت وہ ایک نشے کی طرح رکھتی ہیں کہ ہم جھومتے رہ جاتے ہیں۔ وہ تحریر سنیے اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔ فوجی چھاؤنی سے متصل کچی بستی سے گزرنے کا راستہ تھا، اس پر ایک دن ایک لیفٹیننٹ چھاؤنی کی طرف جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ گوبر سے انسانی مجسمہ بنا رہا ہے۔ ازراہ تفنن رکے، لیفٹیننٹ نے پوچھا یہ کیا بنا رہے ہو بیٹا؟ بچے نے ایک نظر اٹھا کر لیفٹیننٹ کی وردی پر ڈالی اور کہا لیفٹیننٹ بنا رہا ہوں۔ لیفٹیننٹ بیچارہ شرمندہ سا ہو گیا۔ چھاؤنی پہنچا تو یونٹ کپتان کو قصہ سنایا۔ کپتان محظوظ ہوا، کہنے لگا چلو اسے دیکھ کر آتے ہیں۔ دونوں پہنچے، بچہ اب بھی مجسمہ بنانے میں محو تھا۔ کپتان نے لیفٹیننٹ کا مزید مذاق اڑانے کی نیت سے سوال دہرایا، یہ کیا بنا رہے ہو بچے؟ بچے نے نظریں اٹھائیں، ایک لہجہ توقف کیا اور بولا کپتان بنا رہا ہوں۔ اب خفیف ہونے کی باری کپتان کی تھی، اور لیفٹیننٹ بیچارہ کھل کر ہنس بھی نہیں سکتا تھا اپنے افسر کے سامنے۔ خیر دونوں واپس پہنچے تو راستے میں میجر صاحب مل گئے۔ قصہ سنا تو کھلکھلا کر ہنس دیے۔ دونوں کو لیا، پھر بچے کے پاس پہنچے۔ سوال دہرایا گیا۔ بچے نے اس دفعہ انتظار بھی نہیں کیا اور بولا میجر بنا رہا ہوں۔ لیجئے صاحب، تماشا بن گیا۔ ایک ایک کر کے کرنل، بریگیڈیئر وغیرہ کو بھی اپنا اپنا جواب مل گیا۔ یونٹ کمانڈر صاحب بھننا کر واپس پہنچے تو ان کے روحانی استاد تشریف لائے ہوئے تھے۔ صاحب نے غصے میں کھولتے ہوئے قصہ ان کے گوشے گزار کر دیا۔ غصہ اس لیے بھی کہ اتنے چھوٹے بچوں کو سزا بھی تو دینا ممکن نہیں تھا۔ مرشد نے سنا، مسکرائے اور کہا تم لوگوں کو سوال پوچھنے کا سلیقہ ہی نہیں، مجھے لے کر چلو،
میں سکھاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ سوال کیسے پوچھا جاتا ہے۔ لیجئے صاحب، پوری یونٹ کا قافلہ لشتم پشتم کمانڈر صاحب کی سربراہی میں بچے کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ بچہ اب بھی گوبر لیپ کر مجسمے کی نوک پلک سنوار رہا تھا۔ استاد محترم نے براہ راست سوال کرنے کی بجائے عمر بھر کی ریاضت کی روشنی میں نفسیاتی وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساری یونٹ مؤدب کھڑی تھی۔ عارف عصر نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر پچکارا اور فرمایا، کیوں بیٹا، کیا میرا مجسمہ بنا رہے ہو؟ اور پھر اس بچے کی طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بچے نے اوپر سے نیچے تک عارف عصر کا جائزہ لیا۔ یونٹ کا وہ حال کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ بچے نے آخری نظر عارف کے دہکتے چہرے پر ڈالی، پھر مجسمے پر، اور انتہائی مایوسی سے بولا، نہیں جناب، میرے پاس اتنا گوبر نہیں ہے۔ نہیں جناب، میرے پاس اتنا گوبر نہیں ہے۔